अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद सियासत को करार नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत का ख्वाब पूरा करने के लिए आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रही। फिर स्पीकर के खत का सहारा भी लिया गया, लेकिन अभी भी ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। नजरें सारी इलेक्शन कमीशन पर है। इलेक्शन कमीशन ने अब पीर वाले रोज़ एक बार फिर बैठक लगानी है। देखते हैं कि ये नतीजा खेज़ हो पाएगी या नहीं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी सामने आ जाता है, जिसके बाद चीफ जस्टिस को एक बार फिर बाइख्तियार बना दिया जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से वो जो वजाहती एक फ़ैसला सामने आया था 14 सितंबर का, उस पर 9 सवालात खड़े कर दिए जाते हैं कि आखिर कॉज लिस्ट के बगैर ये फ़ैसला कैसे सामने आया और फरीक़ैन को नोटिस क्यों जारी नहीं हुए और फिर वेबसाइट पर ये कैसे अपलोड हो सकता है। तो मामला ये है कि एक तरफ हमें इदारों में भी तकसीम नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिशें भी कुछ कारगर होती दिखाई नहीं दे रही। मेरा सवाल सलमान साहब आपसे ये है कि मखसूस नशिस्तों पर जो एक जंग जारी है, आईनी जंग हो, कानूनी जंग, इसका मंतकी अंजाम आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये रियासती अदारों के अंदर पैदा शुदा जो नफसियाती कैफियत होती है वो कभी रियासत के हक़ में बेहतर नहीं होती और रियासती इदारे अपने अंदरूनी इख्तलाफात को बैठ कर तय करते हैं। चूँकि ये मामला अदलिया का और इंतज़ामिया का मामला है और इससे पहले इस तरह की तफरीक और इस तरह की तकसीम नज़र नहीं आई। और ये जो मखसूस सीटों का अमल है, इससे अगर आप सियासी महाज पे देखें तो वहाँ पर भी एक तनाव मौजूद है। और फिर इस पे जब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के 8 जजेस ने एक वजाहत जारी की तो फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी वजाहत तलब कर ली। उन्होंने भी कुछ तकनीकी जो सवालात उठाए हैं और ये फैसले के अंदर तय था कि अगर किसी को कोई एतराज़ होगा तो वो इस बेंच से रजू करेगा और बेंच इस पर वजाहत करेगी। अब बात ये कि ये एक अरसे से ये सिलसिला जारी है और इसके असरात पाकिस्तान की सिर्फ सियासत पर नहीं, पाकिस्तान की मईशत पर भी रुनुमा हो रहे हैं और ये एक संगीन सूरत हाल है। और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा जो है वो सबसे बड़ा मोतबर अदारा है और पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ तो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया की बात करती रही हैं, आज़ाद अदलिया के ख़ुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद करती रही हैं। ये सारी सूरत हाल पैदा हुई हुई हैं। इसका मतलब कोई ना कोई एक माइंड सेट अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारे अमल पे कार फरमा है। लेकिन इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? इसका मंतकी अंजाम ये है कि अदालत उज़्मा के मामलात में जब हम ये कहते हैं कि जी कोई बैरूनी फोर्स उन पर असरअंदाज नहीं हो सकती, तो फिर ये मामला खुद तय करना पड़ता है। और अगर आप आइनी तौर पर देखें तो आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट साहब इस पे लेटर जरूर लिख सकते हैं। अच्छा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर और सारी सूरत हाल पे तफसील तलब कर सकते हैं। कोई ऑप्शन पर गौर हो रहा है? नहीं, अभी मैं नहीं कहता कि ऑप्शन पे गौर हो रहा है। मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि आईनी तौर पे ये सूरत हाल है। मुझे तो आने वाले चंद रोज जो पाकिस्तान के अदालती और सियासी महाज पर यह मामला और ज्यादा तल्ख होता नजर आ रहा है। आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? पहली बुनियादी मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की है। लेकिन अदालत में भी तो हमें एक तकसीम नजर आ रही है, उसके असरात क्या है? देखें, सियासी महाज पर तकसीम तो काबिल कबूल होती है, लेकिन अदालती महाज पर तकसीम अच्छी नहीं होती। माजी के अंदर इक्का दुक्का मसाले जरूर आई हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, पहले हम यहाँ पर बैठ कर रोना रोते थे कि सियासी महाज पर तनाव है, टकराव है, महाज रह गए और उसकी वजह से मुल्क आगे की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा। और फिर सब पाकिस्तान की अदालतों से रजू करते थे। इस मुल्क का तो अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी अमल जारी है और जलसों की इजाजत के लिए भी आपको अदलिया से रजू करना पड़ता है। और अगर अदालतों के अंदर भी तकसीम हो गई तो फिर ये खुद खतरनाक है पाकिस्तान की रियासत के हवाले से। पहला फर्ज तो खुद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का है कि जी वो बैठकर अपने मामलात को तय करे। देखिए, सियासी मामला तय करने के लिए पार्लियामेंट का फोरम होता है। अब पार्लियामेंट के फोरम पे भी जो कुछ हो रहा है और जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है, क्या हुआ पिछले हफ्ते में सब ने देख लिया कि इसका मतलब कि आपके दरमियान किसी भी मामले पे इत्तफाक़ राय मौजूद रही है। सियासी महाज पर अगर इतना इत्तफाक़ राय नहीं होता तो वो काबिल कबूल होता है, लेकिन अदालती महाज पर इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से अच्छी नहीं है, रियासत के हवाले से और आप इसको खतरनाक करार दे रहे हैं कि अदालती महाज में भी हमें एक तकसीम दिखाई दे रही है। नियाज़ी साहब, ये जो तमाम तर सूरत हाल है जिसका मैंने जिक्र किया, आईनी तरमीम से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे क्या होने वाला है मखसूस नशिस्तों को लेकर?
میرا خیال میں پہلی بات تو یہ ہے جی، شکریہ بہت بہت. ہوگا تو وہی جو منظور خدا زور آور ہوگا وہ حاوی ہوگا. اچھا. کیونکہ ایک عرصے سے پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ کسی ڈھنگ سے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہے. ہم بدقسمتی سے 2018 سے ایک ہائبرڈ نظام کے مطابق ملک چل رہا ہے. منطقی انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہو، مقتدر ہوگا، پھر تو جو کرے گا شعر ہی کرے گا. مقتدر ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ ایک ہونا اور ایک منطقی انجام ہونا ہے. تو وقتی انجام تو یہ ہے کہ طاقت جو چاہ رہی ہے وہ حاصل کر لے گی. اس کے کئی طریقہ کار ہیں. کتنی سپیس جو ہے سپریم کورٹ دیتی ہے وہی اس کی بچت ہے. یہ میں بدقسمتی یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. لیکن پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، مت بھولیں کہ ان حالات کے اندر ان ساری چیزوں کی جو سپریم کورٹ ہے وہ پچھلے 7-8-9 سال سے وہ پارٹ آف پرابلم رہی ہے. یہ جو آج سپریم کورٹ حل دے رہی ہے جن مسائل کا، یہ مسائل جو پیدا ہوئے اس کے اندر وہ پارٹ آف پرابلم رہی ہے. اور پھر حل دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے. اب آپ شروع کریں کہ یہ جو کہاں جہاں پہنچے ہوئے، اس کو آغاز جو ہے جو اگر کہیں سے درمیان سے کریں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جو کیا تھا یہ تقریباً اس کے جو ہے ایک کنٹینیوشن، اس کا تسلسل ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. جو بات وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں ریفرنس ہے جبکہ وہ ایک اس میں معطل تھے جوڈیشری کے اندر. اپنا ان کے گلزار صاحب کے وقت میں تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بھی حکومت وقت جو عمران خان جس کو لیڈ کر رہے تھے ان کا کیس نہیں سن سکتی. اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کی بیگم کو بیوروکریسی کا اور 18-19-20 گریڈ کے افسروں کا چارہ بنا کے ان کے آگے رکھا گیا اور جو تماشا بنایا گیا، اور جس طریقے سے پھر سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چلی، تو یہ پولرائزیشن جو ہے نا اس وقت ڈیوائڈ جو ہے، جیسے سلمان صاحب کہہ رہے تھے، اسی سلسلے میں تو اب ایک آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں نا، لیکن مولانا کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم کا مقصد تو ہے کہ عدالت پہ بھی پورا کنٹرول کر لیا جائے. اگر ڈیوائڈ ایک ہوتی نا سپریم کورٹ کی کوئی قانون پہ، اصول پہ اور اس پہ، یہ ڈیوائڈ ہے جو جس کو کہنا آپٹکس ہیں یا پرسپشن یہ ہے کہ یہ سیاست کے اوپر ڈیوائڈ ہے. مطلب جو بھی ہے یہ قاضی صاحب کو نظیر صاحب، ہم نے سیاست میں جو بھی تقسیم دیکھی، سیاست کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا ہر کیس ہم نے عدالت کے پاس جاتے ہوئے دیکھا. عدالت ہی سارے مسئلے حل کرتی تھی، آئینی ہو سیاسی ہو. لیکن اب تو عدالت میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. نہیں اٹھاتی رہی ہے نا، حل کر دیتی تو ہم یہ وہ مسئلے تھے وہ بانج نہیں تھے. انہی مسائل نے یہاں پہ یہ سارے بچے دیے ایسے مسائل کے کہ ہمیں بہت ہی پیچیدہ اور دشوار صورتحال ہمارا چاہ رہا ہے. یہ وہ کنٹینیوٹی ہے اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ججز کے درمیان میں اس وقت شروع ہے اور اس کے بعد جیسی آیا ہے. اور پھر یہ پاپولرزم ہے کہ جناب سوشل میڈیا جو ہے، ججز نے برملا کا اپنی کورٹس میں کہ یہ جناب آپ یہ ہمیں ہمارے خلاف یہ کیمپین چل جاتی ہے. تو اگر ججز اس طرح پریشر میں آ گئے ہیں اور قانون کو ہم نے اور آئین کو سکڑ ڈالا ہوا ہے اور کبھی مطابقت کر لے تو ہم نعرے لگاتے ہیں اور نہ کرے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بہرحال لا جہنل قسم کی صورتحال سے دو چار ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جتنا اگر سپیس دیں گے اتنا آئین اور قانون کا ایک بھرم رہے گا. اگر سپیس نہ دی تو وہ بھرم ختم ہو جائے گا. آپ سپیس دینے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے سپیس دینے سے جو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک ایک قدم ہر فریق کو پیچھے ہٹنا ہوگا. لیکن صافی صاحب، یہاں ایک ایک قدم کوئی بھی پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ایک 12 جولائی کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد جو کچھ حکومت نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک وضاحت آ جاتی ہے 14 سپٹمبر کو اکثریتی ججز کی جانب سے. اس وضاحت پر چیف جسٹس ایک وضاحت مانگ لیتے ہیں. یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ وضاحت پر وضاحت اور نوٹس پہ نوٹس. جی یہ دیکھیں، یہ صورتحال اس کا منطقی انجام تو عوام کی شکست اور اداروں کی مزید بے توقیری ہی پہ ہوگا. آپ جانتی ہے کہ یہ جو پوری لڑائی ہے
اس کا مقصد کسی آئینی بالادستی نہیں ہے، اس کا مقصد کسی ادارے کی جو ہے وقار میں اضافہ نہیں ہے۔ جو ڈورے ہلانے والی قوتیں ہیں ان کا مقصد اپنے پسندیدہ لوگوں کو ان کرنا اور اپنے سیاسی مخالفین اور اداروں میں جو ان کے مخالفین ہیں ان کو آؤٹ کرنا ہے۔ یہ پورا پروسیس جو ہے ہماری میں نے آپ کو کل بھی یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم 77-78 سالوں سے مسائل سے دوچار ہے اور اداروں کو اپنی راہ پہ گامزن کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ غلطی تو کہیں پہ ہے، اس کو درست کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ وقتی طور پر قالین کے نیچے گن چھپانے کی ہمارے ہاں پالیسی ہے اور اس وقت بھی وہ جاری ہے۔ یہ جو آپ چاہے اسمبلی کے اندر ممبران کے حوالے سے اسپیکر کا آرڈر ہو یا کچھ عدالتی فیصلے ہو، اس کا انجام عدالت ہی میں ہوگا وقتی طور پر، لیکن اس کی جو دور رس نتائج ہوں گے وہ اداروں کی مزید کمزوری اور عوام کی خواہشات کی شکست کی صورت میں ہوگی۔ یہ اب ہمیں بس کرنا چاہیے، اپنوں کو نوازنا، اپنوں کو بٹانا اور دشمنوں کو اور سیاسی مخالفین کو نیست و نابود کرنے کی جو ہماری گندی پالیسی ہے، اگر اب بھی ہمیں ہوش نہیں آتا تو سیکیورٹی کے لحاظ سے تو ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے تقریباً نکل چکی ہے۔ یہ بچا کچا جو ہمارا نظام ہے جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہے، جو نظام گل سڑ چکا ہے، یہ کسی وقت بھی دڑام سے گر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو کچھ نہ کچھ وقت باقی ہے کہ ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں، ہم عدالت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کچھ سیاسی قائدین اور رہنماؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بھرم جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم اسی طرح اپنی ہی خواہشات کے دائرے میں گھومتے رہے تو خدا نہ خواستہ اور میری منہ میں خاک کہ یہ نظام بھی نہیں رہے گا اور یہ آپ کا پورا ملک جو ہے اس شکل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا آنے والے وقت۔ آپ کہہ رہے ہیں سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن بھٹی صاحب موجودہ سیاسی صورتحال، آئینی اور قانونی جواز پیش کرنا، ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو آنے والا کل کیسا لگ رہا ہے؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، چشم بددور، آنے والا کل، یہ جو آنے والے کل پر ہم پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اس آنے والے کل پر جو پچھلا گزرا کل ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے پہلے کہ عمران حکومت کا جانا، شہباز حکومت کا آنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں ہو رہا ہے سارا کچھ، اس کا ایک تسلسل ہے، اس کی ایک کڑی در کڑی ہم تباہی اور بربادی کی جوڑ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے لیے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ عمران حکومت کا جانا، شہباز حکومت کا آنا، میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک، پاکستان تحریک انصاف کو پھر 3 حصوں میں توڑ دینا، پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی سپیس چھین لینا، پاکستان تحریک انصاف سے پلینگ فیلڈ چھین لینا، پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لینا، الیکشن ڈاکہ، مینڈیٹ ڈاکہ یعنی مینڈیٹ چھین لینا، مخصوص نشستیں چھین لینا، اور عمران خان جیل میں نااہل، نواز شریف صاحب اہل اور ملک واپس، اور پی ٹی آئی پر پابندی کی خواہشیں، عمران خان پر بغاوت کے مقدمے کی خواہشیں، اور اس کے آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس نے دیے ان سارے بحرانوں نے۔ الیکشن سے بھاگا گیا، آئین توڑا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، نیب ترمیمی آرڈیننس آیا، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس 1 آیا، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس 2 آیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آیا، اور اب الحمدللہ یہ جو جنت کے میووں بھرا آئینی پیکیج ہے یہ جو لے کے پھر رہے ہیں یہ آئے گا۔ مطلب اس سارے تسلسل کو اگر دیکھیں تو ملا کیا؟ قوم تقسیم، ملک تقسیم، پارلیمنٹ تقسیم، سپریم کورٹ تقسیم، آئینی بھرم ٹوٹا، پارلیمنٹ کا بھرم ٹوٹا، جمہوریت کا بھرم ٹوٹا، ووٹ کی عزت کا بھرم ٹوٹا۔ لیکن وزیر اعظم تو بہت پر امید ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، اور کل تو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے پی ٹی آئی کو لاہور کا جلسہ دیکھ کر۔ اچھا 2 جملے یہ اس کا، اور یہ سیاسی لڑائی، آپ نے سوال ہے کہ یہ سیاسی لڑائی ہے، یہ جو اداروں کی لڑائی ہے یہ اور کیا کرے گی؟ منطقی انجام کیا ہوگا؟ منطقی انجام مزید نفرت، مزید تقسیم اور مزید عدم استحکام۔ جہاں تک معاشی اشاریوں کی بات ہے،
वज़ीर आज़म साहब के मुआशी इशारिये उनके तो मुस्लिम लीग नून के भी बेहतर हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के भी मुआशी इशारिये बेहतर हो गए हैं, हुकूमत के मुआशी इशारिये भी बेहतर हो गए हैं। जो लूट मार की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्लेट साफ़ हो गई है, आइंदा के लिए सारे तैयार हो गए हैं, सारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिल गया है और अल्लाह के फजल करम से बंदर बांट मुकम्मल हो गई है। जहाँ तक अवाम के मुआशी इशारियों की बात है तो वो मेरा तो अभी चूल्हे पे जो देगची है उसमें कोई मुआशी इशारिया आके नहीं गिरा, बिल में आके नहीं गिरा, गैस के बिल में आके नहीं गिरा, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा अस्पताल नहीं मिला, मुझे आज तक 76 सालों के बाद जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। निज़ाम इंसाफ में कदम कदम पर छितर हैं और जिस सरकारी महकमे में जाऊँ वहाँ या पैसा चलता है या पहचान चलती है। और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की इस बात का ताल्लुक़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे मौजे ही मौजा हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मौजे ही मौजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म हैं। कब किसी ने सोचा था कि हमारे इतने बुरे दिन भी आएंगे कि शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा, जरदारी साहब को सदर बनाना पड़ेगा, आसफा भुट्टो खातून अव्वल होंगी और ये सारे के सारे हारे हुए असम्बली में बैठे होंगे और हमें पार्लियामेंट के भाषण दे रहे होंगे। तो ये अल्लाह के फजल से बदकिस्मती है, हमारे बुरे करतूत हैं, या हम पे अजाब आया हुआ है और जो मुसलसल आ रहा है। अब इसमें आप इन ईगोस देखें, ये झूठी अनाओं की लड़ाई है, झूठी जिद्दों की लड़ाई है, किसी का नाम नहीं लेता, सारे के सारे इसमें मुलव्वस हैं, कोई इससे बालातर नहीं है, सब के सब। और मुल्क को तमाशा बना दिया, कौम को तमाशा बना दिया। मुल्क से बाहर निकले तो हमें लोग सर्कस से तशबीह देते हैं, कार्टूनों से तशबीह देते हैं, जिनके घर में दाने नहीं हैं, जिनकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, जिनकी कोई दाखिला पॉलिसी नहीं है, जिन्होंने एक इसराइल और भारत के अलावा हर मुल्क से कर्जा ले चुके हैं, जिसने दिया दे जा सकिया अल्लाह के नाम पे। तो अल्लाह के फजल से वो क्या कहते हैं ना, कशकोल का साइज बड़ा होता जा रहा है, दिमागों का छोटा हो जा रहा है, बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग आपने तो बैठे एक ही हैं ब्रश से और सबको हम पेंट उनकी कर दिया। आप कह रहे कोई ग्लैमराइज करते मुखलिस रहते नहीं है, हैं कि सब एक जैसे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे जमहूरियत के बढ़ना है और आपने हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। कल को नून लीग से हमें ये तो नहीं सुनना पड़ेगा कि उन्हें इत्तेहादी भी अच्छे नहीं मिले, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने जिस तरह की कल बातें की हैं उनके तेवर थोड़े बिगड़े लग रहे थे। वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने हुकूमत को लेकर कुछ ऐसी बातें की हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी बातें की जाएंगी। अब ये बातें सलीम हैदर साहब कर रहे हैं या फिर ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस अंदाज में वो वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि आप होश के नाखुन लें, जो चीफ जस्टिस बनता है बनने दें और मेरिट पर जो आता है वही चीफ जस्टिस बनेगा। ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं और ऐसे मौके पर जब आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है और बिलावल खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं अब इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए, तो फिर ये सब क्यों और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है? सलमान साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जजेस की उम्र की हद को लेकर क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नहीं है? देखें, ये जब भी ये आईनी बिल आएगा ये इकट्ठे होंगे, और मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि ये इसके लिए तो सारी कैंपेन खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जहाँ तक गवर्नर साहब की बात है, देखें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातें हैं और ये हुक्मरान इत्तेहाद में भी शामिल है। फ़िलहाल इनका सियासी मुस्तकबिल भी एक है, लेकिन गवर्नर साहब ने दो इश्यूज़ पे इख्तलाफ राय ज़ाहिर किया है। एक तो उन्होंने पंजाब के अंदर 25 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का अमल था, ये प्रोगेटिव तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का है और इस पे जो नोटिफिकेशन होता है वो गवर्नर पंजाब जारी करता है, गवर्नर हाउस जारी करता है। और वो इस बात को बुनियाद बना रहे हैं कि जी ये मेरिट पे वो करेंगे, चूँकि जो 3 नाम चीफ मिनिस्टर हाउस गवर्नर हाउस को भिजवाता है उसमें नंबरिंग होती है कि मेरिट क्या है, कि जिसके जो मेरिट पे सरे फहरिस्त है उसका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर कोई गड़बड़ मौजूद है, इसलिए कि बाज़ लोग जो मेरिट पे थे वो तो बेचारे इसमें पीछे रह गए। और जिस तरह के एतराज़ात आ रहे हैं कि आपने अगर कुछ लोगों के नोटिफिकेशन के लिए समरीज भिजवाई हैं तो फिर आपको वापस नहीं वो नाम लेने चाहिए। लेकिन अदलिया के मामले पर जिस मेरिट की मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, देखें
اس یہاں تک تو گورنر صاحب درست ہے، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ پاکستان مسلم لیگ نون سے فاصلے ظاہر کرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ سلیم حیدر صاحب ان ایشوز سے پہلے بھی پنجاب کے گورنر تھے تو وہ خبروں میں نہیں تھے، بات وہ میرٹ کی کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سارا بیان ان کا میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ ججز کے حوالے سے بھی جس میرٹ کی بات کر رہے ہیں وہ میرٹ تو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور اگر ان کے بیانات درست ہیں تو پھر یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ پاکستان کا سیاسی ماحول دیکھیں اور خاص طور پہ اسلام آباد کی جو صورتحال مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگلے جو کچھ روز ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، چونکہ لوڈ پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہوا ہے حکومت کا، اور حکومت جو ہوتی ہے وہ جواب دہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اتحادی ہو کے ہر طرح کے بیانات جاری کر سکتے ہیں، اور ان بیانات پہ ٹارگٹ جب آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کریں، دیکھیں اس وقت آصف زرداری صاحب بات نہیں کر رہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بات نہیں کر رہے، سلیم حیدر صاحب جو بات کر رہے ہیں تو سلیم کیا حیدر صاحب سمجھا نے جائے؟ یہ کون نکات بات کر اٹھائے رہا ہیں، ہے؟ اس نکات پہ تو پیپلز پارٹی اس آئینی بل میں ساتھ کھڑی ہے، یا تو پھر گورنر صاحب کا کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا ہے وہ کچھ چاہتے ہیں، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو چند روز ہیں اس میں دباؤ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کوئی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ کس قسم کا راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کوئی چیز خارج از امکان نہیں ہوتی، ابھی میرے دوست بھٹی صاحب جب بتا رہے تھے کہ جی یہ سارا سلسلہ عدم اعتماد سے شروع ہوا شہباز شریف تک گیا، تو تھوڑا سا اس سے پیچھے بھی چلے جاتے کہ یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، وہ کون سی کورٹ تھی، کہاں گئے وہ ججز سارے، کیس کوئی اور تھا، سزا کسی اور میں دی، انہیں نااہل قرار دے دیا گیا، وہ پاناما میں سے حکامہ نکلا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، وہ دائروں کا سفر جاری ہے، دائروں کا یہ پرانی فلم ہوتی ہے نئے پرنٹ کے ساتھ۔ آنے والے چند روز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ لوڈ آئے گا، یہ شہباز شریف صاحب معیشت کے حوالے سے ابھی وہ لندن سے جو بیان جاری ہوا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے اس سارے صورتحال میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ سائٹ پہ کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی ہوگی؟ نیازی صاحب آپ کی نظر میں یہ اچانک گورنر صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ان کا بیان آیا اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو دو باتیں ذرا انہوں نے تو چھیڑ دی ہیں، اور وہ اس لیے چھیڑی ہیں کہ گورنر صاحب کہ یہ دونوں حوالے آج کل خبروں کی زینت ہے، میرا خیال میں یونیورسٹیز کے اوپر بھی، اور کل سے گورنر صاحب کا جو یہ بیان آیا ہے ججز کے اوپر کے اوپر وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، اور یونیورسٹی کے حوالے سے پہلے میں بھی کمنٹ کرتا جاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ گورنر صاحب نے پنجاب حکومت کی جو نااہلی ہے اس کو تشخیص بام کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جی یہ حکومت کتنی نااہل ہے کہ 25 یونیورسٹی وائس چانسلر جو ہیں ان کو سلیکٹ نہیں کر سکے، اور جمعہ بازار لگا ہوئے وائس چانسلرز کا۔ میں نے سنا کہ وزیر اعلیٰ نے جب گورنر صاحب نے جو آبجیکشن لگا کے بھیجا اور جس طریقے سے نام بھیجے انہیں انٹرویو کر کے ان کو سامنے لے کے اور کتنی نالائکی کے ساتھ ہوئے، تو سنا کہ وزیر اعظم صاحبہ نے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کوئی 4-5 بیوروکریٹس بٹھائے ہوئے تھے ساتھ، کوئی اس طرح کو پورا جمعہ بازار، اور اس میں ایک ایسا ڈگنیفائڈ پوزیشن جو چیرش پوزیشن ہوتی تھی ان کو ٹکر ٹوکری کر دیا۔ میرا جتنی امبیرسمنٹ ان کو ایسی ہوئی ہے، یہ شروع کے دنوں میں اس طرح کا دھچکا جو ہے میرا نہیں خیال سار سکیں گے۔ بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے یونیورسٹی کے معاملے میں، اور ان کی نااہلی اور پھر کرپشن، جس طریقے سے کروڑوں روپے کی کرپشن کا افشا ہوا ہے۔ گورنر صاحب نے یہاں پہ آ کے اپنے بہت بڑا امیج بلڈ کیا ہے۔ اب آ جائے گورنر صاحب کو جو نیولی فاؤنڈ امیج ہے جو ان کو یونیورسٹیز کے اوپر ایک نیا روپ ہم دیکھ رہے ہیں اب پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس کے ڈائنامکس ذرا ذہن میں رکھیں۔ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس یہ ہے کہ وہاں جتنی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سیاست کی سپیس ہے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہے، میں مذہبی جماعتوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں بھی سپیس بہت ہوتی ہے، خصوصاً جمعیت اسلام کے اندر، لیکن پیپلز پارٹی بہت سپیس ہے۔ ہم نے دیکھا جی یہاں پہ آ کے رضا ربانی صاحب نے اپنی سیاست کی، اعتزاز صاحب اپنی سیاست کرتے رہے، کئی دفعہ پارٹی کو انڈرمائن کیا گیا۔ مجال ہے ان کا جو اس پارٹی کے اندر پوزیشن، بلکہ ان کو مزید عہدے دیے گئے۔ کچھ ہی صاحب نے جو ہے جب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے بشمار دفعہ پہ بتایا کہ پارٹی پوزیشن یہ ہے، میری پوزیشن یہ ہے۔ رضا ربانی صاحب نے جو وردی کے اوپر خورشید شاہ صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، کس کے ساتھ ہے وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب نے وہی سپیس استعمال کیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں
کہ جو ان کی جو پالیسی ہے اس کا پیپلز پارٹی کی اوور پالیسی سے کوئی تعلق ہوگا. لیکن میں اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب وہ کہتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, یہ جس دن آئے گی آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, مسلم نون کو بھی چھوڑیں, تحریک انصاف دستخط کرے گی. اچھا, پھر آپ دیکھ لیں, آپ ابھی بتا دیں مجھے. یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ میں خبر میرے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی, نہ میں کوئی ذائقہ بنا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو تجزیہ کر سکتا ہوں. میرے سامنے پورا پاکستان کی 75 سال ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کیسے کرتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے ہم سیاستدانوں کو زدوکوب کرتے ہیں. جو اسکرپٹ بلاول صاحب کے پاس ہے, جو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, جو تحریک انصاف کے پاس کو دیا گیا ہے, دکھایا گیا ہے, جو پریس میں, یہ سارے کے سارے اسکرپٹ جو ہے ان سب کو پکڑایا گیا ہے شہباز شریف صاحب سمیت. اور اس کو سب سے زیادہ جس کو لے کے چل رہے ہیں وہ زرداری صاحب, بلاول صاحب, محسن نقوی صاحب چل رہے ہیں. لیکن ہم تو ابھی تک کنفیوز تھے کہ مولانا مانیں گے یا نہیں مانیں گے, مولانا پہ کنفیوژن تھی, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی کر دے گی دستخط. پہلے تو یہ دیکھیں نا, پہلے تو آپ کا جو اصل جو کوشچن ہے اس کو دیکھیں. گورنر صاحب نے ایک بڑے خوبصورت طریقے سے پیپلز پارٹی کی وہ سپیس استعمال کی ہے جو ہر پارٹی میں ہونی چاہیے, کہ انہوں نے اپنا دماغ, جیسے وائس چانسلر پہ ہم نے بتایا کہ کتنا خوبصورت چلایا ہے, اور ان کو یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان کا اسپیچ لیس ہے. کہیں اٹھنا پڑ جائے کہ ادھر تو میرٹ, ادھر بھی میرٹ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ بھی بتا دیا. یہ بات پہلے بھی کہتے رہتے ہیں, زرداری صاحب نے کوئی فیصلہ کیا, پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اپنی ایک بون آف کنٹینشن یا ایک وجہ نظا یا اپنا اختلافی نوٹ دے دیا. اب بات یہ جی کہ جیسے یہ جو اسکرپٹ ہے اس کو اصل لے کے چل رہا ہے, جو ذمہ داری ہوگی جو میں نے دیکھو بلاول کی اور زرداری صاحب کی ہے. پہلے وہی ملے تھے فضل الرحمان صاحب کو, اس کے فالو اپ میں شہباز شریف صاحب ملے تھے, بلاول صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں, وہی کروائیں گے. اور تحریک انصاف کو پھر اس میں کچھ چیزیں, کچھ لو دے فیس سیونگ انہوں نے لگنی نہیں ہے, ان کے جو 4-5. ٹھیک ہے, آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ اب بلاول کے ہاتھ یہ سارا معاملہ ہے اور وہ وردی والے ووٹس ہوں گے, بی بی آرام سے یہ سب کچھ کروا لیں گے. نہ صرف مولانا بلکہ پی ٹی آئی بھی دستخط کر دے گی. یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. صافی صاحب, پیپلز پارٹی ہے کس کے ساتھ؟ اپنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے آنکھیں بھی انہی کو دکھا رہی ہے, ماجرا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہے پارٹی کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے, لیکن جو لیڈر ہے وہ اپنے ساتھ ہی ہے, اپنے خاندان کے ساتھ ہے. ان کا مزاج اور ان کا طریقہ کار اور طریقہ واردات سب کے سامنے ہے. دیکھیں یہ گورنر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے جو بگڑے تیور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی چالاک سیاسی پالیسی کا نتیجہ ہے. وہ بہت چالاکی کے ساتھ حکومت میں, وفاق میں, حکومت میں نہ رہتے ہوئے حکومت کے مزے بھی لے رہی ہے یہ جماعت, اور ساتھ میں کبھی گورنر کے پی کو استعمال کرتے ہیں, کبھی گورنر پنجاب کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ آئین اور قانون کے بڑے حامی اور پاسدار ہے. اب یہ دیکھیں کس بنیاد پہ یہ جو پہلا نقطہ جو گورنر صاحب کی جو آج بڑی تعریف اور توصیف ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ برتیا کرے اور میرٹ پہ جو ہے آئین میں ترامیم کی جائے. تو اس پہ میڈیا کے سامنے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو آئینی ترامیم کا جو مسودے کا سرخیل ہے, جو لیڈر ہے وہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اپنے چیئرمین کو کہیں لکھ کے ان کو بھجوائے کہ اس قسم کے ترامیم ہونے چاہیے اور اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے. یہ دراصل پنجاب کی سیاست کو اور پنجاب کی جو حکمرانی ہے یا وہاں پہ جو حکومت قائم ہے ان کو محاذرائی کی طرف لے کے جانا ہے. اور پیپلز پارٹی نے اپنا مقام جو پنجاب میں کب کی وہ کھو چکی ہے اس کو حاصل کرنے کی ایک کوشش گورنر صاحب کے ذریعے کی گئی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر دگلی پالیسی رہے گی پیپلز پارٹی کی, اور یہ نیازی صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بالکل درست بتا رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب عملاً وقت آئے گا تو جن لوگوں کے ہاں انہوں نے اپنی سیاست گروی رکھی ہے وہ ان کو اشارہ کریں گے, اور اس اشارے پہ اور اسی پرانے تنخواہ پہ آئینی ترامیم میں بھی حصہ لیں گے. یہ وی سیز کا جو مسئلہ ہے یہ کس وجہ سے ہے, آپ کو سلمان پیارا ہوتا ہے.
یہ بٹی صاحب آپ کو بتا دیں گے، بٹی صاحب بہت قریب ہے اس طرف، اور ان کا جانا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس سائٹ پہ، ان کا بہت قریب، ان کا گھر بھی وہاں پہ نزدیک سے واقع ہے. وہ اشارے جہاں سے ہوتے ہیں اب وہ سب بچے کو پتہ ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فائل میں جو کاغذات پڑے ہیں واقعی وہ ایک اسکرپٹ ہے، اس کو شاید انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا ہوگا. اور اسی طرح یہ جو حکومت کے پاس جو آئینی ترامیم کا مسودہ سو کالڈ آیا ہوا ہے، پہلے تو یہ کہتے رہے کہ مسودہ تب تک نہیں سامنے آ سکتا کہ جب تک وفاقی کابینہ اس کی توثیق نہ کرے. تو اب کون سے وفاقی کابینہ نے توثیق کر دی کہ بلاول صاحب کے پاس بھی کاپی آ گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی کاپی آ گئی ہے، اور وزیر قانون اعظم طارر صاحب بھی اس کاپی کی بات کر رہے. دیکھیں یہ ایک ہی جگہ سے ان کو وہ ساری چیزیں ان کو ریسیو ہوتی ہے. یہ گورنر صاحب کے بیانات، یہ گورنر صاحب کے ارشادات یہ اپنی جگہ پہ، اور یہ اپنے کارکنوں کی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے لہو گرماتے رہیں گے. لیکن جب موقع آئے گا، میں نیازی صاحب کی بات کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ جب ان کو امر ہوگا وہ سر جھکا کے اور بخوشی اور بہت ساری تعویلیں دیکھ کے وہی کریں گے جو ان کو بتایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایک باقاعدہ معاہدہ کر رکھا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری ان کی سیاسی بقا کے لیے بہت اہم ہے. اگر وہ نہیں کریں گے ان کی سیاست ملیامت ہو جائے گی. اسی پر پورا اتریں گے، کہتے کچھ ہیں، یعنی ساوی صاحب مجھے 10 سال بھٹی صاحب کے شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. درخت پہ چڑھنے کا گر وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، بھٹی صاحب بتا دیں گے، بھٹی صاحب سے پوچھ وہ درخت پہ چڑھنے کا گر بتا دیا تو خود فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چل رہا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ پہلی تو بات، 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی. پہلی تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، اس پر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بلاول بھٹو ہیں. شاءاللہ خیر ہوئے گڈی دی، اور شاءاللہ خیر ہوئے گڈی وچ سواریاں دی. میں قبضہ کر لیا ٹیشن تے، میں گڈی آپ چلاواں گا. میری سائیکل ہولی چل دی سی، میں گڈی فل پجاواں گا. سائیکل تے بہندے 2 بندے، میں پوری قوم بٹھاواں گا. ماشاءاللہ. اچھا، دوسرا جو میرے بھائی سلمان غنی صاحب نے کہا کہ فلم تھوڑی سی بھٹی صاحب اور ریوائنڈ کر لیتے تو نواز شریف بھی آ جاتے. نواز شریف کا دکھ مجھے کیوں نکالا کا دکھ. سلمان غنی صاحب کی نظر شعر ہے کہ ایک ہی عشق ہے اور عشق کا مطلب یہ ہے اس کے سائے میں کئی بار محبت کی جائے. یہ فاروق انجم سے ہمارے دوست ان کے شعر ہے. اور وہ اگلا شعر نواز شریف صاحب کا ہے کی نظر ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ بس مجھ کو معافی دے کر شہر والوں میں سے کسی سے نہ رعایت کی جائے. اب یہ نیازی صاحب کو میں بالکل نہیں بتاؤں گا، اس درخت پر میں اکیلا ہی رہوں گا اور سارا پھل فروٹ میں خود کھاؤں گا. جلتے رہیں، سڑتے رہیں آپ سارے لوگ. اور نہ میں گھر بدلوں گا رشید صافی صاحب، بلکہ اور قریب گھر لے لوں گا. اب وہ نظر سے بچ کے جائیں گے کہاں. میں نے ان کے محلے میں ہم چاہتے ہیں بھٹی صاحب آپ کی محبتیں قائم و دائم رہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں محبتیں قائم رہیں گی یا نہیں، یہ بتائیے. اچھا، اب یہ ہے کہ میں ایک جملہ کہ نیازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو وائس چانسلرز کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے کمال کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے لوگ یا جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہاں تو میرٹ کر لیجئے گا، وہاں تو میرٹ لے آئے. اس میں گورنر صاحب کے میں ساتھ ہوں. گورنر صاحب سیاسی کارکن ہیں، وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کا وفاقی وارداتوں، پیپلز پارٹی کی وارداتوں، مسلم لیگ نون کی وارداتوں اور دونوں کے مل کر جو وارداتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پنجاب کی سیاست ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی سپیس چاہتی ہے، فنڈز چاہتی ہے، ترقیاتی پروجیکٹس چاہتی ہے، بیوروکریسی اپنی من پسند کے تبادلے چاہتی ہے. جو کہ مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب پنجاب آئے تو مریم نواز نہ ریسیو کرنے گئی نہ ملنے گئی، تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ان کو دوست دشمن کی پہچان نہیں ہے، ہم حکومت بنانا جانتے ہیں، حکومت گرانا بھی جانتے ہیں. تو یہ وہ دکھ ہے، پنجاب کا دکھ ہے جس کو گورنر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. جہاں تک اوپر والا معاملہ ہے وہ بے فکر ہو جائیں. یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہم 4 سے بڑے 5 سے بڑے بزرگ ہیں. ساری عمر انہوں نے مل کر کھیلا ہے اور ساری عمر ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اور الحمدللہ آگے بھی آنکھوں میں دھول جھونکتے جائیں گے. اور یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اس میں نہ ملک ہے، نہ قوم ہے، نہ عوامی مفاد ہے.
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ عوامی مفاد ہے اور نہ ہی ملک کے بارے میں سوچا جاتا ہے، صرف اپنے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے کیونکہ ایک ایسی ہی کہانی ہم بیان کریں گے آئی پی پیز کے حوالے سے جس میں اپنے مفادات کو ترجیح دی گئی ہے۔ کچھ ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آئی پی پیز کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں جس کے مطابق کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت پاکستان سے اربوں روپے وصول کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر موجود تھے، اس کے باوجود درآمدی کوئلے اور فیول پر انحصار کیا گیا ہے اور اتنی بجلی پیدا نہیں کی گئی جتنی کیپیسٹی تھی، جتنا درآمدی فیول منگوا لیا گیا۔ آئی پی پیز نے حکومت پاکستان کے بے پناہ اصرار کے باوجود ابھی تک فورینزک آڈٹ بھی نہیں کروایا، گریز کیا جا رہا ہے اس سے۔ ہمارا سوال یہ ہے سلمان صاحب کہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ عیاں ہوتا جا رہا ہے، آئی پی پیز کی وجہ سے ہی ایک مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کے بلوں کی جو بھرمار ہے اور عوام رو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آپ نے فورینزک آڈٹ کی بات کی ہے۔ میں نے تو اخبار میں یہ خبر پڑھی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس موجود ہے اور سیکرٹری پاور سے جب پوچھا گیا کہ ان کا ریکارڈ لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریاست نے روک رکھا ہے، یہ کون سی ایسی پراسرار سے معاہدے ہیں جو دکھانے سے بھی، اور یہ کن کے معاہدے ہیں، کن کے ساتھ ہوئے ہیں، کن مقاصد کے ساتھ ہوئے ہیں۔ صرف 2021 سے اب تک 151 دفعہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور الیکٹڈ حکومتیں موجود تھیں، اور 2021 میں کس نے یہ آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں ایکسٹینڈ کیے، اور اس میں تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور یہ عذاب جو ہے یہ تو پاکستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنے ہوئے ہیں، اور کیپیسٹی چارجز آپ دیکھیں کہ جی یہ کیا ہے کہ اور پیمنٹ ان کو اربوں خربوں کی ہو رہی ہے۔ اس وقت جو اطلاعات آئی ہیں کہ 5 جو ہے پاور پلانٹ جو بند کیے گئے ہیں انہیں 2.5 ارب کی پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جب یہ بننے شروع ہوئے تھے تو بظاہر لوگ باہر کے دکھائے گئے تھے لیکن وہ مقامی موجود تھے۔ جب یہ معاملہ، میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو ہے، سب سے پہلے وہ ایشو لے کے آئے ہیں، یا پھر ہمارے لاہور میں وہ جو میاں اعجاز صاحب سابق نگران وزیر ہیں انہوں نے اس کو ایشو بنایا، گوہر اعجاز صاحب۔ تو بات یہ کہ حکومت اس معاملے میں دفاعی محاذ پہ کیوں کھڑی ہے، اور اس میں جو آپ دیکھیں 42% ان کے ہیں، 28% پرائیویٹ لوگوں کے ہیں۔ اگر آپ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف نہیں دے سکتے، یہ تو 80% تو آپ کے پاکستانی ہے۔ لیکن چلیں یہ اچھی پیش رفت ہے نا کہ اب کچھ کارروائی تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان کے خلاف، لیکن یہ کارروائی حکومتی حکمت عملی ہے سب، یا پھر کسی پریشر کی وجہ سے حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی میرے تو لیے تو مجھے عجیب و غریب میرا خیال ہے کہ یہ بہت انٹیگریٹ اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس پاکستان میں آئی پی پیز کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آئی پی پی لگ رہے تھے تو وہ جن کنڈیشن میں لگ رہے تھے آپ کے پاس چوائس کیا تھی، قطع نظر اس کے کہ اس کے آفٹر میتھ یہ ہونا تھا اور پھر کیا بجلی سستی ہوئی۔ مثلا اگر آج آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں آپ کو انٹرسٹ ڈبل کر کے دوں گا اور نہیں دیتا اور ڈیفالٹ کرتے ہیں تو ظاہر آپ لے لیں گے، ہم نہیں کہ آپ کے جو حالات اتنی کورسو کنڈیشنز ہیں آپ لے لیتے ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اس ملک کے اندر ہر ایک پورا کا پورا 25 کروڑ عوام آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کرپشن اوپر زیادہ ہے یا نیچے زیادہ ہے، آج تک بحثیت کو ہم طے نہیں کر سکے۔ مثلا میں ایک چھوٹی مثال اور دوں، آج کل ایک نیا رواج چلا ہے پچھلے 3-4-5 سالوں سے، اب زیادہ جب سے یہ جنرل عاصم رجیم آیا یا یہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 30-40-50 لاکھ ایکڑ زمین ایکوائر کی گئی ہے اچھی نیت سے، کیونکہ آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے ریسورس پیدا کرنے کے لیے، اور اس میں دیکھیں کہ ساتھ ہی آپ کے اسکیم شروع ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا، بہت اچھی نیت کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا ابیوز ہوا۔ یہی بات شوکت ترین بتا رہا ہے کہ جی ہم نے کسان کارڈ جو کیا پرویز الہی صاحب کے وقت میں، شوکت عزیز کے وقت میں، لیکن ریکوری نہیں ہو سکتی۔ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر اس پوائنٹ کو لے کر ہم چلتے ہیں، آپ کے پاس ایک میں بات کر دوں کہ آپ کے پاس اس وقت جب یہ آئی پی پی جو خصوصاً نواز شریف کے وقت میں لگے ہیں،
उस वक्त 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं थी। ठीक है, आप कह रहे उस पर कोई चारा ही तो फिर नहीं था, जब ये उसके करने बाद के बाद। आपके लेकिन पास जब उस पर कोई चारा नहीं था और उसके बाद चारा जब कोई नहीं चारा था, बना आपने और हमने देखा कि ये तो हमारे गले को पड़ रहे हैं, अवाम इसका बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, तब भी हमने कुछ अरबों नहीं खरबों सोचा। की लूट खसूट तो है ना इनमें। साफी साहब, नहीं साफी साहब आप क्या कहेंगे इस पर? साफी साहब आपकी टेक चाहती हूँ, वक्त कम है हमारे पास। जी देखिए, इस जुर्म में तमाम बड़ी सियासी जमातें और मुक़्तदिर इदारे सब शामिल है। ये आवाम के साथ इतना बड़ा हाथ है कि ये इसका कोई मेरे पास कोई मिसाल नहीं है। ये मुक़्तदिर क़ुव्वतें और हुक्मरान तबका यही चाहते हैं कि आवाम को इतना ज़लील किया जाए, इतना रसवा किया जाए कि वो सिर्फ जीने को भी गनीमत समझे, और हम उसी पोजीशन पे आ गए हैं। ये जो सिर्फ अगर कैपेसिटी बेस पे जो पेमेंट एक्स्ट्रा इन IPPs को हो रही है, ये पैसे बंद करके सिर्फ सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे लगाए तो चतराल से लेकर आपके कराची के साहिल समंदर तक हर घर में मुफ्त बिजली फराहम की जा सकती है। ये बाकायदा एक सर्वे इस हवाले से मौजूद है। लेकिन क्या किया जाए, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्विस है, इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग मुलव्विस है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्विस है, और इसमें रियासती इदारे खुद कमा रहे हैं इसमें से। तो हम किससे गिला करें और किसके पास जाके शिकवा लेके जाए? चुके हैं, उन सब ने अवाम पर बोझ डाल दिया है। भट्टी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? इसको भी देखिए, और जो मुफ्त बिजली के जिनके खांचे लगे हुए हैं उनको भी देखिए, जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको भी देखिए, जो लाइन लॉसेस हैं उनको भी देखिए। हमारे मुल्क के बड़ों का शर्मनाक किरदार ये है कि इनको डिमांड एंड सप्लाई का ही नहीं पता था। मिसाल के तौर पे नीचे ऊपर हो सकता है 26,000 मेगावाट हमारी डिमांड है और हम 40,000 मेगावाट के हमने मुआहदे कर लिए हैं, और अगर 40,000 मेगावाट हम खरीदें तो हमारे पास वो निज़ाम ही नहीं है कि 40,000 मेगावाट लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर इन निजी बिजली घरों ने लागत में घपले, ईंधन में घपले, मुनाफे में घपले, बिजली अदाद शुमार में घपले, और हाल ये है कि बिजली घर पूरी बिजली ना दे पैसे पूरे देंगे, बिजली घर से पूरी बिजली ना खरीदें पैसे पूरे देंगे, बिजली घर बंद हो पैसे पूरे देंगे, और पैसे देंगे डॉलरों में। तो ऐसे मुआहदे 40 करते खानदान वक्त तो सोचा नहीं हमारे गया अपने भट्टी साहब, ऐसे मुआहदे करते वक्त सोचा नहीं गया कि होगा क्या आवाम का इसके बाद? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं सोचा जाता, ना पहले सोचा गया ना आज सोचा गया है। किक बैक्स का सोचा गया है, कमीशनों का सोचा गया है, करप्शन का सोचा गया है, लूट मार का सोचा गया और अपने फायदे का सोचा गया। और अब जब सूरत हाल सर पर आ पहुंची है तो फिर आवाम के रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है? निगोशिएट भी नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने 2050 तक के मुआहदे किए हुए हैं। आप अब कुछ भी नहीं हो सकता आपका। आप 14 टैक्सों वाले बिल दें और इन सारों की तस्वीरें रखकर मातम करें इनके सामने, ये जो हमारे बड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत में है, कल को उन्हें इसकी सियासी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, क्या वो इस पर कुछ नहीं सोच रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं सोच रहे। ये सारे मगरमच्छ के आंसू हैं, उनको पता है नीचे कौम भी वैसी है, ऊपर हम भी वैसे हैं, और आप कह रहे फिर आवाम की हालत ऐसी की ऐसी रहेगी? मजबूत मेदे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेफिक्र हो पावर जाएं, इससे भी बुरी डिवीज़न जो इसके मालकान हैं उनकी तफसीलात पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने के लिए तैयार नहीं। इससे बड़ी बात कोई भी तैयार नहीं, तो फिर इससे अंदाजा लगा के पीछे कौन है। हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।